learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 247। वक़ाला और कहा लहुम उन्हें नबीयुहुम उनके नबी ने इन्नल्लाह बेशक अल्लाह कद बाअसा यकीनन मुकर्रर किया है लकुम तुम्हारे लिए तालूत को मालिकन बादशाह। उनके नबी ने उनका मुतालबा पूरा करते हुए कहा बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह नामजद किया है। तालूत कबीला बिन यामीन का एक 30 साला नौजवान था जिसको अल्लाह ताला ने बादशाहत के लिए मुंतखब किया था। उनका फर्ज था कि अल्लाह ताला का हुक्म मान लेते, लेकिन उन्होंने एतराज किया। कौलू उन्होंने कहा अन्ना यकूनु कैसे हो सकती है लहू उसके लिए अलमुल्कु बादशाहत अलैना हम पर व नहनु हालांकि हम अहक्कु ज्यादा हकदार हैं बिलमुल्की बादशाहत के मिनहु इससे वलम और नहीं युता वो दिया गया साअतन वुसत मिनल माली माल से। बनी इसराइल ने तालूत की बादशाहत पर एतराज करते हुए कहा वो कैसे हमारा बादशाह हो सकता है जबकि वो गरीब है और हुकूमत कायम रखने के लिए उसके पास माल नहीं और वो खानदानी तौर पर भी हमसे कमतर है। उनकी बादशाहत का ये तसव्वुर गलत था कि इसके लिए ऊंचा खानदान और माल होना जरूरी है। काला उसने कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अस्तफाहु चुन लिया उसे अलैकुम तुम पर वज़ादहु और उसने ज्यादा दी है बस्ततन वुसत फिल इल्मी इल्म में वल जिस्मी और जिस्म में। बनी इसराइल को तालूत की बादशाहत पर एतराज का ये जवाब दिया गया कि ये अल्लाह ताला का फैसला है जिसमें किसी को कोई दखल नहीं। तालूत जिस्मानी और इल्मी बरतरी रखता है इसलिए कि अतात करना तुम्हारा फर्ज है, यानी अल्लाह ताला ने उसे अकल और जिस्म की कुव्वत अता की है और मुल्क के मामलात इसी की बुनियाद पर चलते हैं। वल्लाहु और अल्लाह युती देता है मुल्कहु अपनी बादशाहत मैयशाउ जिसको चाहता है। तो यकीनन अल्लाह ताला कुदरत वाला है, सब कुछ जानने वाला, बड़ी वुसत वाला, कमाल हिकमत वाला है। वो अपना मुल्क यानी अपनी बादशाहत जिसे चाहता है अता करता है। वल्लाहु और अल्लाह वासिउन बड़ी वुसत वाला है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह ताला बड़ी वुसत वाला है, कुदरत वाला है, वो बहुत कुशादगी वाला है, फजलो करम वाला है। जब भी उसकी हिकमत किसी काम का तकाजा करती है तो वो हो जाता है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। वो जानता है कि फजल का सही हकदार कौन है, उसी के मुताबिक वो फजल देता है। वक़ाला और कहा लहुम उन्हें नबीयुहुम उनके नबी ने इन्ना आयाता बेशक निशानी मुल्की ही उसकी बादशाहत की अय्यतियाकुमुत ताबूतु के आ जाए तुम्हारे पास ताबूत फी ही जिसमें सकीनतुन तस्कीन है मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से व बकीयतुन और बाकी मांदा मिम्मा तारका उसमें से जो छोड़ गए आलू मूसा व आलू हारून आले मूसा और आले हारून तहमिलुहु उठाए होंगे मलाइकातु फरिश्ते। और अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालूत की हुकूमत की पहली बरकत पहली निशानी ये जाहिर होगी कि उन्हें वो ताबूत मिल जाएगा जो एक तवील अरसे से उनके हाथ से निकल चुका था। इस ताबूत में तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे लिए दिल का इत्मीनान और सुकून है। ताबूत सकीना एक संदूक था जो बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा था और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया के कुछ तबरुकात थे। बनी इसराइल अपनी लड़ाइयों में उसे आगे आगे रखते और उसे देखकर हौसला और हिम्मत महसूस करते थे, मगर उनकी बदआमालियों के बाइस उनके दुश्मन ये ताबूत उनसे छीन कर ले गए थे। उन्होंने इसे अपने इबादत खाने में बुत के नीचे रख दिया था। इसी वजह से उनमें वबा फूट पड़ी और तकरीबन उनके 5 शहर वीरान हो गए। चुनाचा उन्होंने इसे मनहूस समझकर रात को बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की तरफ धकेल दिया। इब्ने कसीर इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और आले हारून की छोड़ी हुई चीजें थीं। मसलन एक तश्त था जिसमें अंबिया के दिल धोए जाते थे। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने तो रात की तख्तियां रखी हुई थीं। तहमिलुहुल मलाइकातु के इसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे तो लोग अपनी आंखों से देखेंगे। फरिश्ते बैलों को हाँक कर बनी इसराइल की बस्ती की तरफ ले आए और वो रात के वक़्त तालूत के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। इससे बनी इसराइल में खुशी की लहर दौड़ गई और वो तालूत के ज़ेरे क़यादत अल्लाह ताला की राह में जहाद करने के लिए आमादा हो गए। इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लआयातन एक निशानी है लकुम तुम्हारे लिए इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। ताबूत की बनी इसराइल की जानिब वापसी में उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखते थे तालूत की बादशाहत की एक निशानी थी। अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो तो इसमें अल्लाह ताला के नबी का मौजज़ा भी है जो कि आपकी नबूवत की खुली दलील है और ये तालूत की अतात की निशानी भी है क्योंकि अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि तालूत तुम्हारे लिए अल्लाह के हुक्म से बादशाह मुकर्रर किया गया, लिहाजा उसकी बादशाहत को तस्लीम करना
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ فلما پھر جب فصلہ جدا ہوا طالوت بالجنودی اپنی فوجوں کے ساتھ، جب بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت مستحکم ہو گئی تو وہ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر روانہ ہوا اور ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزما لیا کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ فلسطین کی نہر پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 پر اور کئی آدمی۔ صحیح بخاری 3958۔ قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہرن ایک نہر سے۔ جب بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت قائم ہو گئی تو قوم نے دشمن سے مقابلے کی تیاری کی۔ طالوت بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا امتحان لیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ثابت قدم رہنے والا کون کون ہے اور کون کون جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں بلکہ نافرمان ہے، اس کی بے صبری اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، اور جو اسے نہ پیے وہ میرا ہے۔ فمن تو جس نے شاریبہ پیا منہ اس میں سے، فلیسا منی تو نہیں وہ مجھ سے، ومن لم اور جس نے نہ یطعمہ چکھا اسے، فإنہ منی تو بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف مگر جو چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدیہ اپنے ہاتھ سے۔ چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک چلو پانی پیا وہ سیراب ہو گیا، اور جس نے خوب زیادہ پیا وہ سیراب نہیں ہوا۔ جب سب ایمان لانے والے نہر پار کر گئے تو ان میں سے بعض جو کمزور یقین والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے جنگ نہیں کر سکتے، تو ان کے علماء نے ان کی ہمت بڑھائی، جنہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس کا تعلق کثرت تعداد سے نہیں ہوتا، اور کہا کہ بعض اوقات تھوڑی تعداد والی فوج اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ تعداد والی فوج پر غالب آ جاتی ہے۔ اس پر ان کی ہمت بڑھی اور انہوں نے جالوت کی فوج سے جنگ کی، اور داؤد علیہ السلام نے جو بعد میں طالوت کی فوج میں آ کر شامل ہو گئے تھے اور جو ابھی نبی اور بادشاہ نہیں بنے تھے، جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ فشربوا تو انہوں نے پی لیا منہ اس سے، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے، یعنی ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ تو فوج کی قوت ارادی کو آزمانے کے لیے بنی اسرائیل کے کمانڈر نے پیاس سے نڈھال لوگوں کو پانی پینے سے روکا۔ صبر اور ثابت قدمی کو دیکھنے کے لیے ان کا گھڑی بھر بھی پانی پینے سے صبر نہ کر سکنا بہت بڑی دلیل تھی کہ وہ جنگ میں بھی صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو کافی کثیر تعداد کے پلٹ جانے سے باقی لشکر میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور عاجزی جیسی کیفیات اور زیادہ ہو گئیں اور وہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ فلما پھر جب جاوزاہ اس نے پار کیا اسے، ہوا وہ والذین اور انہوں نے جو آمنو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ، جب طالوت اور باقی وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نہر پر سے گزر گئے، یعنی انہوں نے جائز حد سے زیادہ پانی نہیں پیا تھا، قالو تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے، الیوم آج بجالوت ساتھ جالوت کے وجنودی ہی اور اس کے لشکروں کے۔ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔ قال الذین کہا انہوں نے جو یظنون یقین رکھتے ہیں انہم کہ بے شک وہ ملاق اللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے خالص اور پختہ ایمان والوں نے کہا، وہ دوسروں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور صبر کی تلقین کر رہے تھے انہیں، کم کتنی ہی من فیعتن جماعتیں قلیلتن کم تعداد کی غالب آ جاتی ہیں، فیعتن جماعتوں پر، کثیرتن کثیر تعداد کی، باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اور اس کی مشیت سے غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس کی مدد کے بغیر کثرت کا کوئی فائدہ نہیں، وہی فیصلے کرتا ہے، عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے۔ اس کی مدد حاصل ہو جائے تو پھر قلت کا نقصان نہیں، اور اس کی مدد اگر نہ ہو تو پھر کثرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ مدد ایمان والوں کے صبر کی وجہ سے انہیں ملتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ولما اور جب بارزو وہ سامنے ہوئے لی جالوتا و جنودی ہی جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے۔ جالوت جو تھا وہ امالکہ کا لیڈر تھا۔ جب جالوت میدان میں سامنے آیا تو ان کے مقابلے میں آئے اس موقع پر جو مسلمان تھے انہوں نے دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا ڈال دے ہم پر صبرن صبر، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، یعنی ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے اور ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل کی گھبراہٹ اور پریشانی کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، وہی ہے جو سکینت نازل کر سکتا ہے اور دلوں کو مضبوط کر سکتا ہے۔ وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، مطلب یہ کہ اے اللہ ہم میدان جنگ سے بھاگنے کے گناہ سے بچ جائیں، قدم تو بے شک تیرے ہی حکم سے جمتے ہیں، تو ہمارے لیے اپنا حکم نافذ فرما دے۔ ونصرنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین اس قوم پر جو کافر ہے، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جالوت اور اس کی قوم جو تھی وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا قبول فرمائی، وہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے اور انہوں نے قبولیت کے اسباب پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف مادی ساز و سامان پر بھروسہ کرنا درست نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، اس لیے کہ حالات کی تبدیلی اسی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ابرہہ کے لشکر کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے تباہ کر دے۔ فہزموہم چنانچہ انہوں نے انہیں شکست دی بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی مدد کی، انہوں نے جب صبر کیا، ثابت قدم رہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ وقاتلا اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو اس وقت ابھی کم سن تھے۔ اتفاق سے طالوت کے لشکر میں وہ اس وقت جا پہنچے جب جالوت نے مقابلے کی دعوت دی اور کسی نے اس کی دعوت قبول نہ کی، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور قوم کے محبوب بن گئے۔ وآتاہ اللہ اور عطا کی اسے اللہ نے الملک بادشاہت والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اس نے سکھایا اسے مما یشاء اس میں سے جو اس نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی اور انہیں حکمت عطا کی، یعنی علم پر عمل کرنے والا بنایا اور انہیں نبوت دی، اور جتنا چاہا انہیں علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہیں زریں بنانے کی تعلیم دی، انہیں شریعت بھی دی اور سیاست کا علم بھی دیا، اس طرح انہیں نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ ہٹا دینا اللہ کا الناسا لوگوں کو بعدہم ان کے بعض کو ببعدن ساتھ بعض کے لفسدت الارض البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں۔ اللہ تعالیٰ زمین کے نظام کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بدلتا رہتا ہے۔ جب کوئی گروہ قوت اور اقتدار کے نشے میں انسانی حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کے ذریعے سے اسے ہٹا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین فساد سے بھر جاتی اور کبھی اس میں امن قائم نہ ہو سکتا۔ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا ہے علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زمین پر فساد کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا، وہ بدکاروں اور نافرمانوں کے غلبہ کو فرما برداروں کے ذریعے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ تلکا یہ آیات اللہ ہی آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں علیکا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ۔ یہ واقعات جس میں طالوت کی بادشاہت، جالوت کے قتل کا ذکر ہے، یہ انسانی ذہن کی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ سارے حقائق کو واضح کر رہا ہے۔ وَإِنَّكَ اور بے شک لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ رسولوں میں سے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی ہے۔ پچھلے انبیاء کے واقعات، انبیاء کے پیروکاروں اور مخالفوں کے واقعات کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی سچا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیں، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔